बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल-कलाम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन किराम, जुमा के रोज़ हम प्रोग्राम के पहले हिस्सा में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के एक ऐसे गोशा पे गुफ्तगू करते हैं जो हमारी अमली ज़िंदगी से रुखसत हो चुका है। हम उनको पढ़ते हैं, वाक़यात को सुनते भी हैं, लेकिन अमली तौर पे उस पर अमल नहीं करते। इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं मिस नौरीन साहिबा। थैंक यू सो मच मैडम। नाज़रीन किराम, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम हर ज़िंदगी के पहलू और हर कदम पर रहनुमाई फ़राहम करती है। हम देखते हैं कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के मौज़ूआत को आमतौर पर जुमे के खुतबात में बयान किया जाता है। हमारे यहाँ इज्तिमात होते हैं, वहाँ पे बयान किया जाता है, लेकिन अमली तौर पे उसकी सूरत हमारे सामने नहीं आती। तो इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि हम हर जुमा के रोज़ एक ऐसे मौजू पे गुफ्तगू करें जिसको अमली सूरत में हमें करना बहुत ज़रूरी है। अमान साहब, हमें बताइएगा हमारे नाज़रीन के लिए कि आज आप किस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, हमारे माशरे में चंद वाक़यात ऐसे आजकल में रूनुमा हुए हैं कि जिन पर जितना भी अफसोस किया जाए कम है। ऐसा महसूस होता है कि हमने अपने आप को सिर्फ़ कहने की हद तक मुसलमान कहलवाया और अपने आप को समझा है और दावा किया है, लेकिन हकीकतन हमारा कोई ताल्लुक़ भी ना इस्लाम के साथ है और ना सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। इसी निस्बत से आज हम बात कर रहे हैं औरत की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के हवाले से, और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी क्या रहनुमाई करती है और क्या हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा इस हवाले से बताता है। अब देखिए, ये बड़ी मशहूर हदीस है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, तलबुल इल्मी फ़रीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर लाजिम है। यानी बुनियादी तालीम और बुनियादी इल्म हर इंसान को हासिल करना, ये उसका बुनियादी हक़ बन जाता है। रसूलुल्लाह ने इसी हक़ को यहाँ पर बयान फरमाया। इसी तरह रसूलुल्लाह की खिदमत में ख़वातीन हाज़िर हुई और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे लिए भी एक दिन और एक वक्त मुख्तस कीजिए कि जब हम आपसे सवाल करें और आप हमारे सवालों के जवाब दें और आप हमें तालीम दें। रसूलुल्लाह ने उनका ये हक़ तस्लीम किया और आपने एक दिन उनके लिए ख़ास कर दिया। आपने उनको ये नहीं फरमाया कि भाई तुम घर में रहती हो या घर के काम काज करती हो, तुम पर वो लाजिम है, तुम्हें क्या ज़रूरत है भला तालीम की, या क्या ज़रूरत है तुम्हें दीन की समझ की, कि तुमने तो घर में रहना है, ये तो मर्दों के लिए होता है। लेकिन रसूलुल्लाह ने उनके लिए दिन मुख्तस किया और उनको बाकायदा तौर पर आपने तालीम दी। और ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि रसूलुल्लाह की बारगाह में ख़वातीन ऐसे ऐसे सवालात किया करती थी और पूछा करती थी कि शायद आज अगर किसी आलिम से या साहिब इल्म से कोई ख़ातून ये पूछे तो वो इसको अपनी शान के ख़िलाफ़ समझे या इसको गैरत के ख़िलाफ़ तसव्वुर करे। पहली बात तो ये है कि ख़वातीन इस तरह के सवाल कर ही नहीं सकती, क्योंकि इसे गुस्ताखी और बेअदबी ख्याल किया जाता है। हम ये देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अगर कोई लड़की, कोई ख़ातून हाज़िर होती है और अर्ज़ करती, या रसूलुल्लाह, मेरे बाप ने या मेरे चचा ने मेरा निकाह मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कर दिया है, तो रसूलुल्लाह ने उस निकाह को फ़स्ख़ करा दिया, यानी ख़त्म करा दिया और फरमाया कि तू जहाँ चाहती है वहीं पर अपना निकाह कर ले। यानी उस वक्त रसूलुल्लाह की अदालत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसीयत हुक्मरान के, रियासत के और एक नज़्म इज्तिमाई के, आपने ये फ़रमाया कि जहाँ तुम चाहती हो वहाँ पे तुम अपना निकाह कर सकती हो। और इसी तरह तलाक़ का हक़, खुला की सूरत तो कुरान मजीद ने बयान की है, लेकिन फ़ुक़हा किराम ने तफ़वीज़ तलाक़ को भी तस्लीम किया है, यानी इस हक़ को भी। यानी हमारे निकाह फ़ाम में भी ये लिखा हुआ है कि अगर मर्द अपना हक़ के तलाक़ अगर औरत के सुपुर्द करता है, यानी तफ़वीज़ करता है, तो औरत फिर मर्द को तलाक़ दे सकती है। यानी ये सूरत भी इस्लामी फ़िक़्ह में, कानून में मौजूद है। इसी तरह हम देखते हैं
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بہترین انسان اس لیے قرار دیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ اور اگر معاشی آزادی اور خود مختاری کی بات کریں تو قرآن مجید بیان کرتا ہے للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، یعنی مردوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے وہ حصہ ہے کہ جو عورتوں نے کمایا، یعنی یہ معاشی خود مختاری اور آزادی کی دلیل ہے۔ اور اسی طرح وراثت میں کہ جب عورت کو حق نہیں دیا جاتا تھا، اس کا حق مارا جاتا تھا، تو اسلام نے عورت کے وراثت کے حق کو تسلیم کیا۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے واقعات بھی اور ایسے مسائل بھی آئے کہ جب مرد نے عورت کے حق پر اپنا حق جتانے کی کوشش کی، اس کے مال پر، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، جو عورت کا مال ہے وہ عورت کا ہی ہے، اور اس پر اس کے خاوند کا، اس کے شوہر کا کوئی حق نہیں ہے، وہ اس کی مالکہ ہے۔ یہ معاشی آزادی ہے کہ جسے سیرت کی روشنی میں ہمیں دیکھنا اور مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور تجارت، محنت، اس کی بھی آزادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیوی حضرت زینب یہ تجارت کرتی تھی، محنت کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا کہ زینب کماتی ہے، محنت کرتی ہے، اور پھر اس میں سے صدقہ کرتی ہے۔ بلکہ یہاں تک بیان ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اخراجات اور ان کے جو خرچے تھے وہ بھی حضرت زینب نے اٹھائے ہوئے تھے اور وہ ادا کرتے تھے۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زوجہ محترمہ حضرت سودا وہ دباغت کا کام کرتی تھی، یعنی جو چمڑا ہے اس کی دباغت کر کے اس کو وہ بیچا کرتی تھی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں سالی ہیں، وہ بھی کھیتی باڑی کرتی تھی، کاشتکاری کرتی تھی۔ بلکہ ایک مرتبہ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ گزر رہے تھے تو حضرت اسماء بھی کھیت باڑی کر کے کھیتوں سے واپس آ رہی تھی، تو رسول اللہ نے فرمایا اسماء آ جاؤ میرے پیچھے بیٹھ جاؤ، تو وہ شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے نہ بیٹھی۔ جب حضرت اسماء اپنے گھر پہنچی تو انہوں نے اپنے شوہر سے اس بات کا ذکر کیا کہ رسول اللہ مجھے راستے میں ملے تھے اور آپ نے فرمایا کہ اسماء آ جاؤ پیچھے بیٹھ جاؤ، تو میں شرم کی وجہ سے نہ بیٹھ سکی۔ تو آپ کے خامند نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا شرم، یعنی کیا حیا، یعنی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ آپ کے خامند نے یہ کہا، تو آپ کہاں سے آ رہی تھی؟ آپ کاشتکاری کر کے، آپ تجارت کر کے، آپ کھیتی باڑی کر کے تشریف لا رہی تھی۔ اور اسی طرح ہم سماجی اور سیاسی حوالے سے جب دیکھتے ہیں، سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر غالباً 12 ہے، اس کو آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مردوں سے بیعت لیتے تھے اسی طرح آپ نے عورتوں سے بھی بیعت لی، یعنی اس کو بیعت سیاسی بیعت، اس کو بیعت سیاسیہ اس کو کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک ہمارے ہاں جو رائج ہے یہ بیعت ارشاد اس کو علماء نے کہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ جانے سے پہلے یعنی ہجرت سے پہلے آپ نے جو عقبہ ثانیہ اور اولیٰ یہ جو بیعت کہلائی جاتی، یہ در حقیقت سیاسی بیعت تھی جو آپ نے لی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیعت میں خواتین بھی شریک تھیں، یہ بھی یاد رکھیے، یعنی بیعت سیاسیہ میں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواتین سے بیعت لی، اس بیعت میں یہ بات فرمائی کہ شرک نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، بدکاری نہیں کرنی، اولاد کا قتل نہیں کرنا، بہتان تراشی نہیں کرنی، اور جو امر بالمعروف یعنی جو معروف معاملات ہیں ان میں بھی نافرمانی نہیں کرنی۔ یہ وہی بعین ہی وہی نکات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے بھی بیعت لیا کرتے تھے۔ آپ ہمیشہ اپنی ازواج مطہرات سے سیاسی حوالے سے ہوں یا سماجی حوالے سے آپ مشورہ بھی لیا کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاہدہ ہو گیا تو صحابہ اکرام ایک غم کی کیفیت میں تھے۔ جب رسول اللہ نے ان سے فرمایا کہ اٹھ کر اب قربانی کرو اور احرام کھول دو، تو صحابہ غم کی وجہ سے اٹھے نہیں، بیٹھے رہے۔ تو آپ حضرت ام سلمہ کے پاس آئے اور آپ نے اس بات کا ذکر کیا، تو حضرت ام سلمہ نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ احرام کھولیے، آپ قربانی کیجئے، جب آپ کریں گے تو صحابہ آپ کو دیکھ کر کرنا شروع کر دیں گے۔ تو رسول اللہ نے حضرت ام سلمہ سے مشورہ کر کے اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ عمل کیا۔ اور اسی طرح ہم جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں
تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ روحانی اور دینی جو مقام ہے اس میں بھی اسلام نے مساوات کو قائم رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک اچھا کام مرد کرے تو خدا کے ہاں اس کو زیادہ اجر ملے، عورت اچھا کام وہی اچھا کام کرے اور اس کو خدا کے ہاں اجر کم ملے۔ قرآن پاک نے اس بات کو واضح طور پر بیان کر دیا کہ لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں تم میں سے کسی کے عمل کو، نیک عمل کو ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ مرد کرے یا وہ خواہ عورت کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ انما النساء شقائق الرجال، کہ جو عورتیں ہیں یہ مردوں کی جنس سے ہیں، یعنی ان کی ہم جنس ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو لہٰذا آج کا معاشرہ یہ بالکل جاہلانہ معاشرہ ہے، یہ اس معاشرے کا اور ایسے لوگوں کا کہ جو عورت پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، عورت کا قتل کرتے ہیں، مار دیتے ہیں اور اس کو اس کا حق نہیں دیتے جو اس کا حق بنتا ہے۔ تو یہ لوگ جاہل ہیں، ظالم لوگ ہیں۔ یہ اسلامی اور مسلم معاشرہ کبھی نہیں کہلا سکتا جب تک کہ یہاں پر وہی اسلامی اقدار اور ویلیوز کے مطابق ہم لوگ زندگی بسر نہ کریں۔ ان حالات کے مطابق ہی ایک بہت اچھا موضوع اس کا انتخاب کیا اور ہمارے سامنے بہت سی چیزیں واضح کی۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں جو درس ملتا ہے عورت کی آزادی، خود مختاری، وہ بہت واضح ہے۔ سمپل سادہ ایک سوال، یہ جو واقعہ ہوا یا اس طرح کے اور واقعات ہوتے ہیں، یہ کیا غیرت صرف مردوں کی جاگتی ہے، مردوں کے لیے ہی صرف غیرت ہوتی ہے اور پھر اس کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے جی ہم اتنے غیرت مند مسلمان ہیں کہ ہم نے اس گناہ کو جو ہے نا وہ مٹا دیا ہے، وہ کوئی غلطی ہو رہی تھی، کوئی مسئلہ ہو رہا تھا تو ہماری غیرت گوارا نہیں کی اور ہم اتنے غیرت مند مسلمان اور 5 وقت کے نمازی، اور مطلب ساتھ ان چیزوں کا بھی اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ عورتوں کے لیے کوئی غیرت نہیں ہے، صرف مردوں کے لیے غیرت جاگتی ہے کہ ان کی کوئی بیٹی بہن کوئی اپنی مرضی سے کوئی قدم اٹھاتی ہے تو وہ ان کا جو ہے نا وہ طیش میں آ جاتے ہیں، مرد جو مرضی کرتے رہے ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا؟ سب سے پہلے تو غیرت ہم سمجھیں نا کہ غیرت ہے کیا۔ جی ہمارے معاشرے میں ایک اچھا بھلا لفظ ہوتا ہے، اس کو بہت ہی غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر ہم مسلمان تو ہر بات میں اور اپنے ہر کام میں اسلام کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسلام کے شیلڈ کے پیچھے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، دینی فریضہ سمجھتے ہیں۔ ہاں، یعنی کہ یہ ہمارا جسے یعنی مذہبی استعمال جسے ہم کہتے ہیں وہ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہوتا ہے، جبکہ قرآن مجید میں تو ایسا کوئی تصور موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں وہاں پر چونکہ اس طرح کے واقعات رونما ہوتے تھے یا صحابہ کرام آپ سے آ کر پوچھا کرتے تھے، تو وہاں پر پھر رسول اللہ نے جس طرح غیرت کا مفہوم بیان کیا اور غیرت کے معنی کو واضح کیا، اس لیے کہ یہ رویے اور یہ سلوک یہ جاہلانہ معاشرے کی علامت ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو سب سے پہلے تو اس تصور کو واضح کیا جانا چاہیے کہ غیرت کیا۔ غیرت ایک بڑا اچھا لفظ ہے، یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ غیرت در حقیقت دینی اور اخلاقی احساس ہے کہ جو آپ کی نظر میں گناہ کو ناپسند کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو شعور اور یہ احساس یہ آپ کو اللہ کے احکام کی نافرمانی، ظلم، زیادتی، قتل، اس کو ناپسند، یعنی آپ اس سے کراہت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ در حقیقت اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ غیرت ہے۔ آج ایک حدیث میں نے پڑھی، بلکہ میں نے اس کو پوسٹ بھی کیا، ٹھیک ہے، فیس بک پر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ غیرت فرماتا ہے، مومن بھی غیرت کرتا ہے۔ اللہ بھی غیرت فرماتا ہے، مومن بھی غیرت کرتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی جب مومن کوئی غلط کام کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ کو اس پر غیرت آتی ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ غیرت کیا ہے۔ میں نے جو لفظ بولا نا کہ دینی اور اخلاقی احساس، یعنی وہ اس طرح کے دین کی جب ہم بات کریں گے تو اللہ کے احکام سامنے آئیں گے، جب ہم اخلاقیات کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کا اپنا ایک معاشرہ ہے، سماج ہے، آپ کا ملک ہے، ریاست ہے، اس کا قانون ہے۔ بالکل۔ ان قوانین کی خلاف ورزی کرنا یہ بھی غیرت کے خلاف ہے۔ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنا یہ بھی غیرت کے خلاف ہے۔ غیرت در حقیقت یہ ہے کہ آپ قوانین کی پابندی کریں،
آپ اللہ کے احکام اور اللہ کی جو حدود ہیں قائم کردہ ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آپ کو شرم آئے، صحیح واضح آپ کو حیا آئے، ٹھیک ہے، آپ میں اپنی نظروں میں گر جائیں کہ یہ میں کیا کر بیٹھا، کتنا گھنونا جو ہے غلط کام کر بیٹھا، عمل کر بیٹھا ہوں، یا مجھ سے یہ ہونے والا تھا، یعنی گناہ سے اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے وہ بھاگتا ہے. یہ در حقیقت غیرت ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ کتنا اچھا اس کا مفہوم ہے اور ایک اچھا معنی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں آ کر یہ کتنا غلط استعمال اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے معاشرے میں ہم وہ معاشرہ جو عرب سے پہلے کا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا معاشرہ، اس کو ہم جاہلانہ ایک رسم و رواج یا معاشرہ کہتے ہیں. ہم تو آج اپنے آپ کو پکا مسلمان کہتے ہیں، اور سب سے زیادہ میرے خیال میں خیرات، صدقات اور حج عمروں کے لیے لوگ یہاں سے جاتے ہیں. اس کے باوجود ہمارے ہاں یہ غلط کانسیپٹ کیوں ہے؟ واضح بات ہے کہ تعلیم کا فقدان ہے کہ لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کیا جائے. ہمارے علماء، مذہبی پلیٹ فارم، ان کا بھرپور استعمال اس حوالے سے ہونا چاہیے کہ جو اسلام کی اصل تعلیم ہے، کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو مسلمان کہا ہے، اسلام سے جوڑا ہے، تو پھر آپ اسلام کی اصل تعلیم کو پیش نظر رکھیں. اصل انسان کے ساتھ جو سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک معاشرت میں پیدا ہوتا ہے، ایک ثقافت میں پیدا ہوتا ہے، کلچر میں پیدا ہوتا ہے، اس کے اثرات اس پر مرتب ہوتے ہیں. یہ وہ تعصبات ہیں کہ جس میں انسان گھر جاتا ہے یا ان کا اثر قبول کرتا ہے. یعنی پھر اس کے ساتھ جو ایک اس کے نظریہ ہوتا ہے، اس کا برائے نام اس کا تعلق رہ جاتا ہے. یعنی جیسے اسلام سے ہمارا ایک برائے نام تعلق رہ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سے برائے نام ہمارا تعلق رہ گیا. تو یہ برائے نام تعلق جو ہے یہ فقط کہہ دینے کا نام نہیں ہے نا. جب آپ دین کی بات کرتے ہیں تو پھر دین کی تعلیمات ہیں، احکام ہیں، آپ نے ان کو بھی اپنے ہاں رائج بھی کرنا ہے، ان کو عام بھی کرنا ہے، اس پر لوگوں کو آپ نے شعور بھی دینا ہے، سمجھ بھی دینی ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس پر کام نہیں ہوتا. صحیح. امان صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو مرد کو ایک خاص حکمرانی کا جو ہے نا وہ تصور یا منصب دے دیا گیا کہ وہ معاشی خود کفیل ہے یا معاشی کفالت کرنے والا ہے، تو اس لیے اس کے پاس یہ منصب ہے، آپ کہہ لیں، یا ذمہ داری ہے، اس کو آپ جو بھی نام دے لیں، کیونکہ کچھ لوگ اس کو ذمہ داری کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو منصب کہتے ہیں، عہدہ کہتے ہیں. لیکن اس پہ جو بھی ہمارے ہاں غیرت کا تصور لے کے لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، بیٹیوں کو مار دیا جاتا ہے، اس پہ مرد کا احتساب کیوں نہیں ہوتا؟ ہم عورت کا تو احتساب کرنے کی سوچ رکھتے ہیں کہ اس نے یہ گناہ کر لیا، اس نے اپنی مرضی کر لی ہے، اس نے اپنی آزادی اور خود مختاری سے ایک فیصلہ کر لیا ہے، تو میں نے اس کا احتساب کرنا ہے. لیکن یہ کیوں نہیں ہوتا کہ ہم نے مردوں کا بھی احتساب کرنا ہے؟ جیسے یہ واقعہ ہوا ہے، اسی طریقے سے مذہبی لوگ اس سارے واقعے پہ اس طرح سے ریئیکشن نہیں دے رہے جس طرح سے وہ باقی چیزوں کے اوپر ریئیکشن دیتے ہیں. کبھی کچھ اور مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ پوری غیرت ان کی بھی ایک خاص طرح کی کھڑی ہو جاتی ہے، وہ اور جاگ جاتی ہے، وہ پورے شہر بند کر دیتے ہیں. لیکن کسی کی بیٹی کی جان چلی جانا، کسی کی ماں کی جان چلی جانا، اور ایسے جو ہے نا وہ اس انداز سے چلے جانا، اس پہ کیوں سب خاموش ہیں؟ اچھا، ایک تو ابھی میں مزید غیرت پر عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیے، ہم بار بار غیرت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں نا. غیرت، غصہ، اس میں فرق ہے. غیرت اور طیش میں فرق ہے. غیرت اور جہالت میں فرق ہے. ٹھیک ہے. غیرت اور جاہلانہ جو افعال اور اعمال ہیں ان میں فرق ہے. یعنی غیرت کا لفظ ایک طرف، یہ باقی سارے لفظ دوسری طرف. دوسرے اصل جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، یہ ہو رہا ہے غصے سے، طیش سے. شیطان بن کر ہوتا ہے یہ سارے جتنے بھی کام آپ کو معاشرے میں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. بدقسمتی سے ہم اس کو پھر غیرت کا نام دے دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ ایک تو ہمیں یہ فرق ضرور رکھنا چاہیے. ایک اچھا بھلا لفظ ہوتا ہے، ہم اس کو اتنا بدنام کر کے رکھ دیتے ہیں کہ غیرت اتنا خوبصورت لفظ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کو استعمال فرمایا ہے کہ اللہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے. یعنی ایک جگہ پر اس بات کو بھی واضح فرمایا کہ بھئی اے مسلمان، اے صحابی، تیری غیرت خدا کی غیرت کے تحت ہونی چاہیے. یعنی یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ خدا کی غیرت کہاں پر ہوتی ہے؟ جہاں تو اللہ کے نافرمانی کرتا ہے، جہاں تو کسی انسان کا حق مارتا ہے، جہاں تو کسی انسان کی جان لیتا ہے، تو قتل کرتا ہے. تو اللہ کی غیرت سب سے بڑی غیرت ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ جو اپنی منمانی کرنا یا اپنے غم و غصہ کی بنیاد پر، طیش کی بنیاد پر، یا اپنی کوئی خاندانی روایات کی بنیاد پر، یا وہ اپنے جو ایک کلچر کی بنیاد پر کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور قتل کرنا، اس کو غیرت نہ کہو. یہ تو ظلم اور زیادتی ہے، یہ فساد فی الارض ہے. یہ
کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے نا، جیسے آپ نے اب یہ کتنا واضح اس کو ایلیبوریٹ کر کے بتایا کہ غیرت کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں استعمال ہو رہا ہے، یہ نہیں ہے. کیا ایک دو چیزیں پوچھوں گی کہ آپ کی جو رائے ہے، باقی علماء کی بھی یہ رائے اسی طرح ہے یا اس سے مختلف ہے ان کی رائے غیرت کے حوالے سے؟ جیسے کہ شعیب صاحب نے کہا نا کہ اس پہ کوئی، میں باقی علماء کو اس حوالے سے نہیں جانتا. ہر کوئی اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ آواز اٹھاتا ہے، بات کرتا ہے. بہت سے علماء ہیں جو اس پہ کام کرتے ہیں. یہ اصل ہمارا جو ہے نا موضوع نہیں ہے کہ بھئی ہم کسی کے بارے میں بات کریں. جہاں تک آپ کی رائے کی بات ہے کہ بھئی علماء اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ قرآن جو بتاتا ہے، جو حدیث بتاتی، تو رائے تو وہی علماء کی ہوتی ہے اور ہونی بھی وہی رائے چاہیے جو بات میں نے آپ کے سامنے ہمارے یہ بھی ہوتا ہے جیسے اگر کسی کے گھر میں کسی بہن کی طرف سے کوئی مسئلہ کہ کسی کی بیٹی کی طرف سے ہوا، ایسا کوئی قدم اس نے اٹھا لیا جارحانہ، تو اسے دوسرے جو ارد گرد والے لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ تیری غیرت کتنے مر گئی، پریشرائز اس کو کرنا شروع کر دیتے ہیں، تیری غیرت سو گئی ہے، تو کس طرح کا بھائی ہے؟ تو پھر یہ کہ غیرت عورت میں بھی ہوتی ہے. مرد میں اگر غیرت ہے تو یہی جو معنی میں نے بیان کیا ہے، اسی طرح کا جذبہ عورت کے اندر بھی ہوتا ہے. وہ بھی مومنہ ہے، مسلمہ ہے. قرآن پاک نے جہاں پر مومن کا ذکر کیا وہاں پر مومنہ کا بھی ذکر کیا، مسلم کا ذکر کیا، مسلمہ کا بھی ذکر کیا. لیکن یہ جو تصور ہمارے ہاں جو ایک غصے کا اور طیش کا اور اپنی برتری کا تصور کہ مرد یہ خیال کرتا ہے کہ میں عورت سے برتر ہوں، میں اس کی جان کا، اس کے مال کا، اس کی عزت و آبرو کا میں مالک ہوں، یہ جو ایک ہمارے ہاں جاہلانہ ایک تصور ہمارے ہاں ہے. اس طرح کا غصہ، اس طرح کا طیش یا بدلہ عورت کے اندر ہمارے معاشرے میں کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مغلوب سمجھتی ہے، اپنے آپ کو وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں ان کے سہارے پر ہوں، یہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں، یہ میرا آسرا ہے. تو لہٰذا اپنے بھائی کے خلاف کوئی بہن کھڑی ہو کر کیوں نہیں اس طرح کا مظاہرہ کرتی جس طرح بھائی اپنی غیرت کا، سو کالڈ قسم کی غیرت کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے. واضح بات ہے کہ عورت کی اپنی ایک شخصیت کے جو بچپن سے پروان چڑھا دی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں، خاص طرح کی ہے، خاص طرح کی، کہ وہ اپنے آپ کو محکوم خیال کرتی ہے، اپنے آپ کو مغلوب خیال کرتی ہے. وہ یہ خیال کرتی ہے کہ ابھی تو میں بھائیوں کے سہارے پہ ہوں، اور پھر اس کے بعد جب شادی ہو جائے گی پھر خامند کے سہارے پہ، جب خامند نہیں ہوگا تو پھر اپنے بچوں کے سہارے پر، بیٹوں کے سہاروں پر ہوں گی. یہ جو ہمارے ہاں ایک باقاعدہ طور پہ براٹ اپ ہوتی ہے، عورت کی پرورش ہوتی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ مرد اپنے غصے کا، طیش کا اور اپنی جہالت کا اظہار کر لیتا ہے. اور اگر عورت کو ذرا ہمت جرت دی جائے تو اگرچہ 100 میں سے یعنی ایک آدھا واقعہ ایسا بھی ہوتا ہے جہاں پر عورت بھی مرد کو قتل کر دیتی ہے، مار دیتی ہے، کہ جہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ میرا خامند یا میرا بھائی یا کوئی بھی، بھائی تو کم، یعنی خامند پر زیادہ، کہ یہ کسی اور عورت کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات ہیں. وہاں پر ہم نے اس طرح کے واقعات بھی ہم نے دیکھے ہیں. لیکن یہ اس کو غیرت سے جدا رکھیے، چاہے وہ عورت کے اندر ہے یہ طیش، یہ غصہ، یہ جہالت، یا مرد کے اندر ہے. تو اس کو اس سے غیرت ایک بڑا مطلب ایک اچھا جذبہ ہے، آپ کا احساس ہے کہ آپ دیکھیے کتنی بڑی دولت ہے کہ مجھے اس بات پر شرم آ جائے کہ میرا خدا مجھے یہ کہتا ہے اور میں کر یہ رہا ہوں. بالکل. یا مجھے اس پر شرم آ جائے کہ میں ایک سویلائزڈ سٹیزن ہوں، ایک معاشرے میں رہتا ہوں، ریاست میں پڑھا لکھا ہوں، پھر میں قانون کو توڑ رہا ہوں. میرے اندر یہ شرم پیدا ہو تو یہ غیرت اگر ہے تو یہ تو بہت بڑی دولت ہے. صحیح کرنا چاہ رہے تھے جی امان صاحب. ویسے تو آپ نے کافی ریفرنسز ایسے دے دیے ہیں کہ میرے جو ذہن میں سوالات اٹھ رہے تھے اس کو آپ نے کافی حد تک ٹچ کر دیا ہے. لیکن پھر بھی میں یہ چاہوں گی کہ اس پہ تھوڑی سی آپ وضاحت دیجئے کہ ہمارے ہاں جو غیرت کا استعمال آپ نے بڑی خوبصورت اللہ تعالیٰ کی مثالوں کے ساتھ واضح کر دیا کہ اللہ بھی غیرت کو پسند کرتا ہے، یہ سب ہمارے ہاں اس کا استعمال ہے منفی. ہم اس کو منفی سے مثبت جو ہے اس استعمال کو کیسے جو ہے پبلک میں عام کر سکتے ہیں اپنی اس سوچ کو، کیونکہ سوچ اور فکر ہی بنیادی جو ان سے حیثیت رکھتی ہے، ایک پلر کی حیثیت رکھتی ہے. لوگوں کی سوچ، جیسے کہ میں نے خود بھی آپ کو کہا کہ بھی لوگ کہتے ہیں غیرت کر، غیرت کا تیرے گھر میں یہ معاملہ ہو گیا ہے. تو ہم ان کو اپنے معاشرے میں سوچ میں کیسے تبدیلی لا سکتے ہیں غیرت کے حوالے سے؟ دیکھیے غیرت کا لفظ بدقسمتی سے ہمارے ہاں غصے کے معنی میں استعمال ہونے لگ گیا یا طیش کے معنی میں. میں نے آپ کو بتایا کہ غیرت کا اصل مفہوم، اصل معنی کیا ہے حدیث پاک میں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کے پاس اگر کوئی صحابی بھی آئے تو ان کو آپ نے کس طریقے سے یہ بات سمجھائی کہ اصل غیرت کیا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ سب سے بڑا جو غیرت رکھنے والا ہے، فرمانے والا ہے، وہ خدا کی ذات ہے. ہمارے معاشرے میں یعنی غیرت کا لفظ
پہلے تو میں نے اس کو اس لیے واضح کر دیا کہ ہم غصے کو، طیش کو، ان چیزوں کو غیرت کا لفظ دے دیتے ہیں، اور ہم اس کو تھوڑا سا جسے کہیں نا کہ ہم اس کو مقدس بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ میرا جو فعل ہے، جو عمل ہے، یہ جسٹیفائی ہو جائے، یعنی یہ مذہبی حوالے سے ہو جائے، یا قانونی طور پر مجھے کوئی رعایت اس پر مل جائے کہ میں نے یہ قدم اٹھایا تو میری نیت اچھی تھی، میرا ارادہ اچھا تھا، اور میں معاشرے سے اس برائی کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا، تو لہٰذا میں نے یہ قدم اٹھایا، تو مجھے اب کوئی کچھ نہ کہے، نہ معاشرہ کہے، نہ کوئی قانون مجھے کچھ کہے۔ اور آپ اس کا مظاہرہ اپنے معاشرے میں دیکھتے بھی رہتے ہیں، یعنی کہ لوگ اس کو اس طریقے سے کرتے ہیں تاکہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے، بجائے اس کے کہ وہ سزا کے مستحق بنے، وہ ہیرو بن کر سامنے آنے کی کوشش کرتے ہیں، داد وصول کی جاتی اور ایک مرتبہ اور ایک مقام ان کو حاصل ہوتا ہے، حالانکہ انہوں نے اتنا برا فعل سر انجام دیا کہ کسی انسان کی جان لے دی، کسی کو مار دیا۔ تو اس کی جو تربیت ہے نا، دیکھیے بہت کچھ ہے کہ جو بدلنے کی ضرورت ہے۔ وہ جیسے کہتے ہیں لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ اب یہ آپ اگر مذہبی اپنا لٹریچر دیکھ لیجئے، نظام تعلیم دیکھ لیجئے، آپ نظام معاشرت دیکھ لیجئے، آپ جو بچوں کو لٹریچر پڑھنے کے لیے دے رہے ہیں اس کو دیکھ لیجئے، بہت کچھ ایسا ہے کہ جس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں فقہ ہے، اور فقہ کا زمانہ کون سا ہے، آپ کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، یعنی قریبی زمانہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ مغلیہ دور آپ کو نظر آئے گا، یعنی وہ کب مرتب کی گئی، کب مرتب کی گئی، مغلیہ دور آپ کو نظر آئے گا۔ اس سے پہلے آپ دیکھ لیجئے آج کی دنیا کو، آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی معاشرت بدل گئی، سیاست بدل گئی، تجارت بدل گئی، ہر چیز بدل گئی، لیکن ابھی تک ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ ہمیں کیا پڑھا رہا ہے؟ آپ یہ دیکھ لیجئے، آپ سکول کو اگر دیکھ لیجئے کہ وہاں پر کیا تعلیم دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں پر ممکن ہے کہ مرد اور عورت کی تفریق کی تعلیم نہ ہو، لیکن جس طرح کی تعلیم ہے وہاں پر، اور جب وہ عملی زندگی میں آتے ہیں تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا وہ ایک تفریق لے کر نہیں آتے، کلاس کا تصور لے کر آتے ہیں کہ ایک وہ ہے کہ جو حکومت کرنے والا ہے، ایک وہ ہے کہ جو کلرکی کرے گا، چھوٹی نوکری کرے گا، ایک وہ ہوگا کہ جو ان کی خدمت کرے گا۔ یعنی کہ یہ جو ہمارے ہاں کلاسز پیدا ہو جاتی ہیں، تفریقات ہوتی ہیں، یہ بھی تو ظلم اور زیادتی کا باعث بنتی ہے نا۔ تو گویا کہ میں یہ سمجھتا ہوں جب ہم یورپ کی بات کرتے ہیں نا، ادھر رینیسانس کی، انقلاب کی، تبدیلی کی بات کرتے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر زندگی کے ہر شعبے میں کام ہوا ہے، ہر شعبے میں۔ یعنی مثال کے طور پر ہمارے ہاں جو ڈرامے بنتے ہیں، ہمارے ہاں جو فلمیں بنتی ہیں، آپ ان کا مزاج آپ دیکھ لیں، سامنے رکھ لیں کہ کس طریقے سے، یعنی شہروں کے اندر بھی ایسے ڈرامے دکھائے جاتے ہیں کہ شہروں کے اندر ہی کھڑے کھڑے ایک بندے کو اس لیے گولی مار دی جاتی ہے کہ اس نے گاڑی پارک کرتے ہوئے پیچھے گاڑی کھڑی کر دی، یا اس نے اس شہزادے کو یا اس وڈیرے کو اس نے کیوں کھڑے ہو کر سامنے بات کیوں کی ہے، بالکل اپنے حق کی بات کیوں کر دی۔ اب یہ ڈرامے اور اسی طرح کے ہماری کہانیاں، یہ جو کچھ بھی ہے، اگر آپ ان کو اس طریقے سے پیش کریں کہ جس میں برابری کا تصور ہو، ایکویلٹی، کہ عورت کے وجود کو تسلیم کیا جائے، اس کی شخصیت کو مانا جائے، اس طریقے سے آگے بڑھا جائے، تو صرف یہ راتوں رات کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ کو ہر پہلو سے دیکھنا پڑے گا کہ جہاں پر جنسی تفریق پیدا کی جاتی ہے، جہاں پر امارت و غربت کا فرق زیادہ دکھایا جاتا ہے، جہاں پر اس طرح کے مسائل پیدا کیے جاتے ہیں، تو یہ پھر جا کر کچھ معاشرہ سنورنے کی طرف آتا ہے۔ اچھا، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ایک آپ نے گراس روٹ لیول پہ جو تبدیلی کی ضرورت ہے اس پہ تو بات کر لی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب تک کسی بیماری کی تشخیص نہ ہو، کچھ آپ نے اس پہ توجہ دلائی ہے کہ ہمارے ہاں طیش اور غصہ، اور پھر شروع سے ہی ایک خاص قسم کی تربیت ہے جس کی وجہ سے ہم غیرت کا یہ تصور سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس تصور کو، غصے کو یا طیش کو اس غیرت کے لفظ کے ساتھ کیسے جوڑا گیا؟ یعنی کہیں نہ کہیں تو آ کے یہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے ہوں گے، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اس کو اسلامائز کر دیا گیا، یعنی خاص مذہبی لینز کے اندر اس کو رکھ دیا گیا، اور آنر کلنگ جیسے اتنے گھنونے جو ہے نا وہ جرم کو قانون سے بھی جو ہے نا وہ ماورا سمجھ لیا گیا کہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، قانون بھی موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، ریاست موجود ہے، ریاست کی ریٹ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اتنے دھڑلے سے یہ کام کیا جائے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی بھی جو وہ پینیٹریشن ہے وہ بہت جو ہے نا اسٹرانگ ہے اس جرم کی۔ اس کا پس منظر اگر آپ دیکھیں نا،
آپ کو وہ معاشرے نظر آئیں گے کہ جو ایک جاگیردارانہ معاشرے تھے، ٹھیک، یعنی ایسے معاشرے کے جہاں پر کوئی ریاست کا تصور نہیں تھا، وہاں پر تصور تھا ایک شخص کا کہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ تھا، اور یعنی جس کا پورا معاشرے کے اور زمین کے جو وسائل ہیں، ذرائع ہیں، ان پر مکمل اس کا ہولڈ تھا، اس کی گرپ تھی، اور وہ اس کی ملکیت میں سب کچھ تھا۔ اور خاص طور پر یعنی جو یہ جاگیردارانہ کلچر ہے، زراعتی کلچر، اس میں آپ کو یہ چیزیں زیادہ نظر آئیں گی۔ زرعی نظام یعنی جاگیردارانہ نظام ہم اس کو کہتے ہیں، اس میں یہ چیزیں آپ کو زیادہ نظر آئیں گی۔ تو لیکن اب دنیا کا جب یہ طریقہ بدل گیا کہ ریاستیں وجود میں آئیں، اسٹیٹ وجود میں آئیں، اور باقاعدہ طور پر وہاں پر عدالتیں ہیں، وہاں پر قانون ہیں، وہاں پر شہری حقوق ہیں، مرد اور عورت کے حقوق ہیں، جیسے ہم مغرب کو دیکھتے ہیں۔ لیکن چونکہ جن معاشروں میں یہ کلچر رہا، وہ معاشرے بدقسمتی سے ابھی تک وہ اسی ہی کلچر میں رہے۔ آپ اگر انڈیا کا مطالعہ کریں، آپ دیکھیں انہوں نے جیسے آزاد ہوئے اس کے بعد انہوں نے جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ کیا، بالکل، لیکن ہمارے ہاں آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو ابھی تک نظر آئے گا۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو مذہب کی سپورٹ بھی پھر اس کو دی جاتی ہے، فقہ کی سپورٹ دی جاتی ہے، کہ جس کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ یہ نظام اسلام اس کے خلاف نہیں ہے، یہ پروٹیکشن دے دیتے ہیں اس کو۔ لیکن وہاں پر انڈیا میں اس کو ختم کر دیا گیا، ابتدا سے ہی ختم ہو گیا۔ اب یہی لوگ جو ہیں جو اس طرح کا بیک گراؤنڈ پس منظر رکھتے ہیں، یہ چونکہ وڈیرے ہیں، یہ سیاست میں بھی آئیں گے، یہ ہر طرح کے طریقے سے معاشرے میں شامل ہوتے ہیں، ان کا پھر اثر رسوخ بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اپنے علاقوں میں آج بھی ان کا کلچر وہی ہوگا، خواہ ان کے بچے بڑے چھوٹے خواب یورپ سے پڑھ کر آ گئے، وہ اس لیے پڑھ کر آتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر سرداری کرنی ہوتی ہے، حکمرانی کرنی ہوتی ہے، وہ اس مقصد کے لیے آتے ہیں۔ تو گویا کہ ہمارا کلچر نہیں بدل سکا، اور یہ جو الفاظ غیرت کے نام پہ قتل وغیرہ، یہ آپ کسی ریاست میں آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں؟ اس ریاست میں، اس ملک میں جہاں پر عدالتیں بھی موجود ہوں، قانون موجود ہے، جہاں پر کالج یونیورسٹیز تعلیم دی جا رہی ہو، جہاں پر عدالتیں موجود ہوں، پارلیمنٹ موجود ہو، جہاں پر انسان کو آزادی ہو، اور پھر اس کے باوجود ان باتوں کا کہاں تصور رہ جاتا ہے کہ اگر کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا اس طرح کا قدم اٹھاتے ہیں، بے شک ہم اس پر نہیں بات کر رہے، وہ ناجائز ہوگا، وہ غلط ہوگا، وہ خلاف اسلام ہوگا، ٹھیک ہے، سب کچھ ہم نے مان لیا، لیکن کسی کی جان لینا، اور اس ملک میں جہاں پر ریاست بھی ہے، جہاں پر قانون ہے، عدالتیں ہیں، تو آپ عدالتوں کے سپرد کیجیے۔ شاید خواہ وہ مذہبی مسئلہ ہے، وہ معاشرتی مسئلہ ہے، وہ خواہ وہ سیاسی مسئلہ ہے، کوئی بھی ہے، آپ عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں، وہاں پر جو معاملات جائیں گے اس کے مطابق فیصلہ۔ آپ نے عدالتوں کی بات کی، تو عدالتوں میں وکلاء حضرات بھی تو یہی نقطے اٹھاتے ہیں کہ بھی ہم اگر کسی کا کیس آ گیا غیرت کے نام پہ قتل کا، تو وہ خود یہ ایک نقطہ دے دیں گے کہ آپ اس شخص کو یا اس کو استعمال کر سکتے ہیں کہ میں نے غیرت کے نام پہ یہ قتل کیا ہے۔ امن صاحب، ہم اس کا جواب بریک کے بعد لے لیں۔ ہم اصل ایک بڑے مسئلے پر بات کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ عدالت کا نظام بگڑا ہوا ہے، وکلاء سے شکایتیں ہو سکتی ہیں، ججز سے شکایتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ سب شکایتیں اپنی جگہ پر، نظام کی کمزوری اپنی جگہ پر، لیکن اس کا اختیار پھر بھی کسی کو حاصل نہیں ہے کہ وہ ریاست کے اندر ریاست قائم کر کے بیٹھ جائے۔ بہت سے لوگوں کو انصاف بھی ملتا ہے، عدل کے مطابق فیصلے بھی ہوتے ہیں، کہیں پر نہیں بھی ہوتے، یہ سب کچھ چلتا ہے، لیکن ہم جس نقطے پہ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کس کو اس بات کا حق ہے حاصل کہ اگر ایک لڑکا یا لڑکی اپنی پسند کی شادی کرتے ہیں تو لڑکی کا بھائی یا لڑکے کے رشتہ دار وہ ان دونوں کو ویرانے میں لے جا کر گولیاں مار دیں، ان کو قتل کر دیں۔ ہم تو اس پر بات کر رہے ہیں، باقی اس طرح کی جو کمزوریاں ہیں یہ گریجولی وقت کے ساتھ ساتھ پھر دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ صحیح جی صاحب، عورت کی آزادی اور خود مختاری اگر ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دیکھیں تو کیا یہ آزادی اور خود مختاری یورپ کی دی ہوئی آزادی اور خود مختاری سے مختلف ہے؟ دیکھیے، یورپ کے اپنی اقدار، اپنی ویلیوز ہیں، بہت سی جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مشترکہ ہیں معاملات، یعنی واضح بات ہے کہ انسانی زندگی کے مسائل ہیں، ادھر بھی مسائل پیدا ہوئے۔ میں فیمنزم کی تحریک کو پڑھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا کہ میں نے کہا دیکھوں ذرا تھورولی اس کو میں پڑھوں۔ اب اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ یہی ہے کہ عورت کا استحصال ہو رہا تھا، بالکل، یعنی آپ فرانس میں پارلیمنٹ نے عورت کو صرف یہ حق دیا کہ بنیادی تعلیم تھوڑی بہت وہ حاصل کر سکتی ہے، بس یہ۔
اب اس کے خلاف آواز اٹھی، ایک صاحب نے، فلاسفر تھے یا دانشور تھے، انہوں نے آواز اٹھائی کہ بھئی عورت کو صرف یہ حق نہیں ملنا چاہیے، یعنی وہ اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کرے، صرف اعلیٰ تعلیم مردوں کا حق تو نہیں ہے، عورتیں بھی حاصل کریں۔ تو جہاں پر استحصال ہوتا ہے، ایکسپلوئٹیشن ہوتی ہے، وہاں پر پھر یہ آوازیں اٹھتی ہیں جو حق پرست ہوتی ہیں، جو عدل اور انصاف کا تقاضا کرتی ہیں۔ باقی یورپ کی ان تحریکوں میں بہت سی خرابیاں وہ بھی نظر آتی ہیں، ہماری اپنی اقدار ہیں، ویلیوز ہیں، ہمارا مذہب ہے، اسلام ہے، ہم اس کی روشنی میں ہر چیز کا جائزہ لیتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں کہ میرے مطالعے سے یہ بات مجھے سمجھ آتی ہے کہ جو جذباتی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ہائی جیک کر جاتے ہیں چیزوں کو اور اس کی شکل کو بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ یعنی جب ہم مذہب کی بات کریں گے، مذہب کو اپنے جذبات کے مطابق، اپنے مفاد کے مطابق استعمال کرنے والے اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ ساری بدنامی مذہب کے حصے میں آ جاتی ہے اور جو نیک نامی یا پیسہ یا دولت وہ ان کے حصے میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح میں نے دیکھا کہ یورپ کے حوالے سے بھی، یعنی فیمنزم کی تحریک کو میں دیکھ رہا تھا کہ جب اس کا آغاز ہوا اور اس کے مختلف ویوز وہ بیان کرتے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عورتوں کے حق کے لیے، یعنی جہاں استحصال ہو رہا تھا اس کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی اور گریجولی وہ آگے بڑھے۔ لیکن جب ہم عملی طور پر لوگوں کا رویہ دیکھتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں عورت مارچ ہوا، تو بالکل یہ جو نعرے ہیں یہ کبھی بھی فیمنزم کا حصہ نہیں رہے، کبھی بھی یہ چیز ہے، یہ صرف جذباتی لوگ اور ایسے لوگ کہ جو جسے ہم کہتے ہیں نا کہ نادان دوست جیسے ہوتے ہیں نا، یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اصل مقصد کو ہی بالکل خراب کر کے رکھ دیتے ہیں، بالکل اس کی شکل بگاڑ کے رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن مولانا صاحب ایک اور چیز بھی تو ہے نا، ہمارے ہاں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ عورت کی خود مختاری یا آزادی، جب بھی ہم ان 2-3-4 لفظوں کو اس طرح سے سنتے ہیں تو ہمارا سماج جو ہے نا وہ اس کو خطرہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سماج کے لیے خطرناک ثابت ہو جائے گا، پھر اس طرح کی مائیں کیسے پیدا ہوں گی جس طرح کی پرورش ہماری ماؤں نے کی ہے، پھر اس طرح کی بہنیں کیسے پیدا ہوں گی، پھر اس طرح کی بیٹیاں کیسے پیدا ہوں گی، تو اس کو خطرہ سمجھ لیا جاتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ مسئلہ کیوں ہے ہمارے ہاں کہ ہم جب بھی آزادی اور خود مختاری کی بات کرتے ہیں تو اس کو سماج کے لیے خطرہ محسوس کر لیتے ہیں؟ آج تک جو پیدا ہو چکے ہیں، جی، وہ مرد ہیں یا عورتیں، انہوں نے کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں اس معاشرے میں؟ بالکل، معاشرہ تو ویسے ہی اسی طرح اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ اصل مسئلہ سارا یہی ہوتا ہے، کوئی نئی چیز آئے گی تو لوگ گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لیکن سمجھدار لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ تبدیلیوں کو وہ ویلکم کہتے ہیں، صحیح، اور اس کے مطابق پھر وہ مثبت جو اس کے اثرات اور نتائج ہیں وہ حاصل کرتے ہیں۔ جب قوم یہ رویہ اختیار کرے گی تو انشاءاللہ جو بھی جدت پیدا ہوگی، جو جدید زمانہ ہے، وقت ہے، تو اس سے بھی خیر برآمد ہوگی۔ مولانا صاحب حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مال ہے اور میرا شوہر اسے لینا چاہتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا مال تمہارا ہی ہے۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 3957۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔